अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्ट्रीम होने जा रही है और हक स्टडीज़ ने हमसे रब्ता किया और इन्होंने कहा कि ये हमारे साथ गपशप लगाना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं और स्ट्रीम का टाइटल आपने देख ही लिया होगा। तो आज की स्ट्रीम जो है वो इनके नाम पर है और ये स्ट्रीम को ऑन करते हैं। हम आज इनसे कुछ सीखने की, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो अल हक भाई, क्या हाल चाल है आपके? जी, जी। सब दोस्तों को मेरा सलाम है। सर जी, हमने आपको क्या सिखाना है, आप माशाल्लाह से खुद काफ़ी आपकी मैं स्ट्रीम्स देखता रहता हूँ। अच्छे पॉइंट्स आप सामने लेके आते हैं। तो ये है कि हम यहाँ गुफ्तगू करेंगे, तो अब देखते हैं लोगों को क्या समझ आता है। आप बराए मेहरबानी लोगों को जो हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, वो अगर बता दें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेबल रहेगा। गुफ्तगू का उन्वान ये है कि जो मुसलमान हैं वो खुदा की बात क्यों नहीं मानते, जो मुसलमान है वो कुरान मजीद पे अमल क्यों नहीं करते और जो मुसलमान है वो रसूल अकरम के जो अहकामात हैं उनको क्यों नहीं मानते। ऐसा ही है जी? जी, जी। अच्छा, तो ठीक है। मैं अगर आपसे सवाल कर सकता हूँ या आप ही करेंगे मुझसे? नहीं, आज तो आप करेंगे, आपकी मर्जी है। आज तो आप बताएंगे कि मुसलमान खुदा की, कुरान की और रसूलुल्लाह की बात क्यों नहीं मानते। आज तो हम आपसे पूछेंगे। आप पूछेंगे क्या, बल्कि आप बताएंगे। वैसे आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आपने यहाँ हाल देख लिया है, ये सारे आपके इर्द-गिर्द मुसलमान ही रहते होंगे। तो आपके ख्याल में क्या वो जो तारीख से हमें रसूल अल्लाह की जो उनके मुतालिक जो मालूमात मिलती हैं, तो क्या उन पर अमल पैरा हैं? मिसाल के तौर पर कौन-कौन सी? मिसाल के तौर पे मैंने जो पढ़ा है वो हमारी तारीख से ही पढ़ा है इस्लामी से कि वो ईमानदार थे और सच बोलते थे। ठीक तो है। क्या पाई जा ऐसा आप जिस इलाके से भी बिलॉन्ग करते हैं वहाँ ऐसे लोग थे क्या? मैं जब अगर पाकिस्तान में था, जिस इलाके से मैं बिलॉन्ग करता था, तो वहाँ पर भी जी, जी। ये बहुत कम देखने को मिलता था। और जी, जी। ईमानदारी, दयानतदारी, ये तो मेरा ख़्याल है कि ऐसे ही है जैसे किसी भूसे में से सुई ढूँढना, तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिला हो जो ईमानदार भी हो और सच्चा भी हो। तो अब ये जब ईमानदार भी नहीं हैं और सच्चे भी नहीं हैं, तो अब जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं लोग, वो मुझे बताएँ कि क्या ये रसूल अल्लाह के फॉलोवर हैं? वो खुद बिल्कुल भी फैसला नहीं कर है। ले कि क्या हैं, नहीं है ना? नहीं। तो उनके तारीख से जो मालूमात मिलते हैं, उनका फॉलोवर होने के लिए सच्चा और ईमानदार होना ज़रूरी है। ठीक है जी। लेकिन मुझे ये अच्छा, बताएँ कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से झूठ बोले तो उस बारे क्या ख़्याल है आपका? मतलब झूठ की नोयत क्या है? चलें, ख़ैरहाल आप बात कंटिन्यू करें आगे छोड़ें, मैं क्योंकि रसूल अकरम की ज़ात पे बात नहीं करता, ठीक है? आप कंटिन्यू करें, अपना जो जनरल मुद्दा है वो पेश करें। अच्छा, जनरल मुद्दा मेरा ये था कि मैं देखें मुस्लिम सोसाइटी से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ये मेरी जो सोसाइटी है, उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो हैं, ना तो कुरान के मुताबिक कुरान में जो बातें हैं, उन पे अमल करते हैं, ना रसूल अल्लाह की जो बातें हैं, उन पर अमल करते हैं। आखिर आप जो है दावा भी करते हैं कि हम उनके फॉलोवर हैं, तो ये कैसा फॉलोवर होना है जो बात ही नहीं मान रहे हैं? और हमारे जो बड़े-बड़े उलमा हैं और मुफ्ती साहबान हैं, वो तो अ, वो जो है, वो भी नहीं मानते।
दावा करते हैं, फिर बातें भी सुनाते हैं मिंबर पर बैठकर, तो जो है अमल नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अगर कुरान मजीद की तरफ आऊं तो कुरान मजीद में मैं आपके सामने एक आयत रखता हूं, बल्कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी भेजे थे, अगर आप वो स्क्रीन पे लगा देंगे तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। आप मुझे चंद सेकंड दीजिए, मैं उसको स्क्रीन पे लगाता हूं। जी जी, तब तक मैं अपनी बात कंटिन्यू रखूं? जी सर, बिल्कुल, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे चाहे अहले तशी मकतबा फिक्र के लोग हों या हमारे हों अहले सुन्नत वाले, वो कुरान को तो बिल्कुल ही नहीं मानते। ठीक है, रही इस्लामी तारीख की बात तो उसको भी नहीं मानते। मैं जहां रहता हूं मेरे इर्द गिर्द अहले सुन्नत भी हैं, देवबंदी भी हैं, अहले तशी भी हैं, बरेलवी भी हैं, मगर मैं जो लोगों का हाल देख रहा हूं, उनके रोजमर्रा के काम हैं, उनका लेन देन, यकीन करो कि मैं कान पकड़ लेता हूं, ये हाल है। तो खैर हम आते हैं अब कुरान मजीद की तरफ। तो मेरे पास कुछ अभी जो गुजरा है, हज का मौका गुजरा है, तो उसमें कुर्बानी भी है और हज जो अदा हुआ है वो भी है। तो मैंने जब कुरान मजीद को पढ़ा तो मेरी समझ में जो आया वो मैं आपके सामने रखूंगा। मैं अहले तशी हजरात जो हैं उनके आइमा का लिखा हुआ भी जो मैंने आपको शेयर किया वो आप लगा दीजिएगा, और अहले सुन्नत वालों का भी लगा दीजिएगा, तो उसको मद्देनजर रख के मैं बात करूंगा। ठीक है? ठीक है। हमारे जो मुफ्तियान हैं या हमारे जो जाकिरीन हैं अहले तशी के, या जो आपके भी यहाँ कुछ लोग आते रहते हैं अहले तशी के, अलामा मजारी साहब हैं, ऐसा कुछ नाम है उनका। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपकी तकरीबन सारी स्ट्रीम से ही सुनता हूं। ठीक है? अच्छा, आपके पास जो हमारे लोग आते हैं वो कहते हैं हम तो अल्लाह की बात मानते, रसूल की भी, और उसके मुताबिक चलते। नहीं चलते। मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, सूरत हज है, इसकी आयत नंबर है 28। ठीक है? सूरह हज की 28 मैं खोल लेता हूँ, ठहरें। 28 नंबर है। एक मिनट। ये आ गई स्क्रीन पर, ये ले। चले, जो मैंने भेजा था आपको वो ही है ना ये? जी हाँ, वो मैंने अपने पास सेव कर लिया है। अगर आपने वो खोलनी है तो वो भी खोल लेते हैं, लेकिन यही है सूरह हज की आयत। चले वो मैं पढ़ दूंगा, मेरे पास है, मैं पढ़ दूंगा। ठीक है? ठीक है। मैं पहले मतन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इनके जो तराजम है अहले तशी के आयमा के और जो अहले सुन्नत वाले वो भी आपके सामने रखूंगा। तो आयत का मतन कुछ यूं है, व अज़िन फिन्नासी बिल हज्जी यातूका रिजालम व अला कुल्ली दामिरिया तीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। ठीक है? अब इसका तर्जुमा जो हमारे जो अहले तशी हैं उन्होंने जो किया है वो कुछ यूं है कि अहले तशी में मैं जो इनके इमाम जाफर सादिक साहब से रवायत है वो पेश कर रहा हूं, क्योंकि मेन तो इनके वो ही हैं, जाफर सादिक अलैहि सलाम। तो उन्होंने लिखा है, और इमाम जाफर हैं। नहीं, मेन इमाम जाफर सादिक हैं क्योंकि उनके नाम का फिका है। जी ऐसा ही है। ठीक है? इन्होंने लिखा, इनसे जो रवायत करके इनकी बुक्स में है वो कुछ यूं है कि और लोगों में हज की आम मनादी कर दे, वो आपके पास पैदल भी आए और दुबली ऊंटनी पर सवार होकर भी, और जो दूर दराज की राहों से आएंगी। ठीक है? अच्छा, अहले सुन्नत वालों ने जो लिखा है वो भी इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है।
अहले सुन्नत वालों ने, जो इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब है, उन्होंने लिखा है, और लोगों में हज की आम निदा कर दे, वो तेरे पास हाजिर होंगे प्यादा यानी कि पैदल, और हर दुबली ऊंटनी पर के दूर की राह से आती हैं। ठीक है। अब मैंने कभी नहीं देखा है, ना ही अहले तशरीह को, ना ही हमारे जो अहले सुन्नत हैं उनको, के पैदल हज करने जाते हैं। ठीक है। अंजम भाई, अगर आपने देखा है तो मुझे बता दें। सही है। नहीं रे, मैंने तो नहीं देखा है कम से कम। अच्छा, फिर लिखा है दुबली ऊंटनी पर बैठकर भी जाना है, तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि ये आपके अमेरिका से या न्यूजीलैंड से या फिर दुबई से या कुवैत से या पाकिस्तान से या इंडिया से ऊंटों पे बैठ के जा रहे हैं, ऊंटनियों पे। मैंने तो नहीं देखा है। नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं अगर डेविल्स एडवोकेट का रोल अदा करूंगा तो ऊंटनियां ही होती थी ना उस टाइम। कोई हवाई जहाज या लैम्बोर्गिनी फरारी तो चलती नहीं थी, तो ऊंटनियों पे ही सफर करना है ना। ठीक है, बिल्कुल आपकी सही। सवाल ये है कि ये आयत का इन लोगों ने तर्जुमा कर दिया है, या जो भी इन्होंने लिखा है इनके आयमा ने, तो अमल तो एज इट इज होना चाहिए ना, क्योंकि रसूल अल्लाह ने भी ऐसे ही अमल किया है। तो आपके ख्याल में तो फिर इन्हें भी ऊंटों पर सफर करना चाहिए? तो ये कुरान मजीद में लिखा है ना, कुरान मजीद फर्ज है, ये खुद कहते हैं ऊंट पे जाएं, नहीं जाते। ये क्या करते हैं कि ये जहाज पे बैठ के जाते हैं जो अंग्रेज ने बनाया, और अंग्रेज को ये काफिर कहते हैं और गालियां भी निकालते हैं, जबकि वो इनका मोहसन है। क्या कोई अपने मोहसन को गालियां देता है? मुसलमान। वाह, ये तो मैं तो यही कह रहा हूं कि उनको गालियां देते हैं। कहने का मकसद ये है कि इन्हीं के आयमा ने ये सारा लिखा है जो मैं आपके आगे पेश कर रहा हूं, तो अमल करें भाई। अगर अमल नहीं हो रहा तो फिर ये कह दें कि भाई इस दौर में ये किताब काबिल अमल नहीं है। इकरार क्यों नहीं करते हैं, तावीलात फिर क्यों करते हैं? सही है। अंजम भाई, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपका बॉस आपसे कहे कि अंजम भाई आप जाओ बाजार से मेरे लिए खाने के लिए रोल ले आओ, ठीक है, आप उसके लिए यहाँ कोई हुक्म नहीं कि किस चीज पे जाना है, आप जो मर्जी सवारी इस्तेमाल कर ले, कोई उस पे कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि सवारी की शर्त है ही नहीं। तो यहाँ तो शर्त लगाई हुई है, दुबली पतली ऊंटनी या पैदल जाना है। सही है। यानी अगर दुबली पतली ऊंटनी और पैदल वहां नहीं जा रहे तो ये अल्लाह के तो नाफरमान हैं, अल्लाह की बात ही नहीं मान रहे। लेकिन अल्लाह को उस टाइम क्या कहना चाहिए था कि ऊंटनी की बजाय किस चीज पे सफर करें? भाई ऊंट थे तो ऊंट पे ही जाना पड़ता ना। ठीक है, ठीक है, या फिर सवारी की शर्त ना लगाता अल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक बात तो हो गई है। दूसरी बात ये है कि अब मेरी अगर कोई स्ट्रीम सुनेगा तो वो ये कहेगा, देखे जी यहाँ पर तो ये है कि जैसे मैंने एक स्ट्रीम चल रही थी राना गुज़नफर साहब की और मजारी साहब की, तो वहां मैंने मजारी साहब से इस आयत पे सवाल किया कि मजारी साहब ये लिखा हुआ है, मुझे बताएं इस पे अमल कैसे होगा। मजारी साहब ने बजाय, वो था तो स्ट्रीम का एंड ही, बजाय जवाब देने के मुझे कह रहे तेज सवारी पे जाना पड़ेगा। तेज सवारी किस पे? तेज सवारी जो होगी जिसकी स्पीड ज्यादा हो। अच्छा, तेज सवारी, ठीक ठीक। जबकि इनके आयमा कह रहे हैं, इमाम जाफर सादक अलैहि सलाम कह रहे हैं दुबली ऊंटनी पे जाना है और पैदल जाना है। या तो ये अलामा मज़ाहिरी साहब ठीक कह रहे हैं, या फिर इनके जो इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम है वो ठीक कह रहे हैं। सही है। अगर तो अल्लाह ने एक दूसरी तरफ मुझे फिर उन्होंने कहा कि भाई क़यामत तक के लिए ये आयत है। अरे भाई क़यामत तक के लिए है तो भाई क्यों नहीं जाते ऊंटों पे और पैदल? शर्त लगी हुई ऊंट की और उसकी। अगर तेज सवारी भी आप अंजम भाई लें तो ये जो अभी जहाज चल रहे हैं ये भी नहीं बनते।
اب تو امریکہ کے پاس ایسے ایسے جہاز ہیں جیسے X-17 ہے، X-15 ہے، وہ 6 منٹ میں دنیا کا وہ کرتے ہیں چکر، 6 سے بھی کم۔ اگر تیز سواری ہے تو پھر ان جہازوں پہ بھی نہیں جانا پڑے گا، امریکہ سے وہ خریدنے پڑیں گے۔ اور امریکہ کو یقین کریں سب سے زیادہ گالیاں یہ لوگ دیتے ہیں، اپنے محسن کو گالیاں دیتے ہیں۔ نہیں، کانکارڈ چلتا تھا نا ایک ٹائم پہ، تو اب بند ہو گیا، شاید دوبارہ بھی چل پڑے۔ سر جی جب چلے گا تب ہے نا، اب تو نہیں چل رہا نا۔ حالانکہ تیز سواری کی یہاں شرط ہے ہی نہیں، یہاں صرف اونٹنی اور پیدل کی ہے۔ صحیح، کھوتا شوتا بھی کوئی نہیں ہے کہ کھوتے پہ ہی ٹریول کر لیں، کھوتے کا نام ہی نہیں لکھا ہوا نا، اونٹنی اور پیدل بس، اور دور دراز علاقوں سے آنا ہے ان پہ بیٹھ کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہم بڑھتے ہیں، تو میرے پاس صورت ہے، اسی صورت کی اگلی آیت ہے، میں نکال لوں 1 منٹ کے لیے۔ نہیں میں نکال لیتا ہوں، مجھے بتائیں، میں یہیں پہ نکال لیتا ہوں، آپ ادھر سے۔ میرے پاس اسکرین بہت چھوٹی آ رہی ہے، مجھے پڑھنے میں دقت ہوگی، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، میں یہاں نکال لیتا ہوں نا، آپ مجھے سورہ نمبر اور آیت نمبر بتائیں۔ اس سے اگلے والی ہے وہ 29 نمبر۔ اچھا ہمارے ہاں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حج جو ہے صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ آپ نے یہ شد و مد سے سنا ہوگا، اور میں بچپن سے سنتا ہوا آیا ہوں، میرے گھر والے کہتے رہتے ہیں یہ باتیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل، یہ سٹینڈرڈ نیریٹو ہے اسلام کا۔ ہاں ارے بھائی، اگر مالدار بندے نے یہ کرنا ہے تو غریب کا تو پھر اللہ ہے ہی نہیں نا، غریب نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آج تک آپ دیکھیں کعبہ شریف کا جو دروازہ کھلا ہے وہ بھی کن کے لیے کھلتا ہے؟ شہباز شریف، عمران خان، آصف زرداری، ایسے لوگوں کے۔ ضیاء الحق کے لیے بھی کھلا تھا، ہاں کھلا ہوگا، میری جب تک ہوش سنبھالا تب کی بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی کھلا ہوگا، میں ڈینائی نہیں کر رہا۔ تو مثال کہنے کا تو یہ اللہ تو ان کے والا اللہ اگر ہے تو وہ تو سب کے لیے ہونا چاہیے، امیر اور غریب کا فرق کیا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں میں آپ سے شیئر کروں تو یہاں لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ امیر بندے حج کرنے جائیں گے صرف جو صاحب استطاعت ہیں، لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ لکھا ہے تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لے جانے ہوئے دنوں میں، اس یہ پر نہیں کہ انہیں رکے 29 میں نے رکھی، آپ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ 29 ہے۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کو چیل دور کریں اور نظریں پوری نہیں، ہاں یہ میرے پاس جو اس میں نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے سورہ حج کی 29 بولی ہے نا، سورہ حج کی آپ 28 نمبر نکالیں، 27 نے آپ 28 نکالیں، رکھی ہوئی تھی نا، آپ نے 29 بولی ہے نا، 28 دوبارہ نکالیں، 28 ہی آپ کے پاس آئے۔ آیت ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ یہ جو ہے، اچھا اس کا جو ترجمہ میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لے جانے ہوئے دنوں میں، اس پر کہ انہیں روزی دی ہے بے زبان چپائے تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ہاں جی ایسا ہی ہے۔ یہ کون کھلائے گا؟ جو حج پہ جاتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جانور ہوں گے ان کے پاس، ان پر اللہ کا نام لینا ہے اس ترجمے کے مطابق، اور ان میں سے خود بھی کھانا ہے، اور وہاں جو منگتے ہوں گے گوشت مانگنے والے ان کو بھی کھلانا ہے۔ صحیح ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ایسا وہاں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا۔
یعنی کہ وہاں بھی مسلمان قرآن پہ عمل ہی نہیں کر رہے. اب جائے میرے جیسا ایک مسلم بندہ جائے تو جائے کہاں, قرآن کو مانے یا وہاں جو چیز ہو رہی اس کو مانے؟ میں تو پھنس گیا. اور میں نے کیا گنوایا ہے بھائی ان لوگوں کا. ٹھیک ہے. اچھا آگے پھر میں بڑھتا ہوں تو ایک اور آیت ہے اسی سلسلے کی آگے جا کے کہ ہاں یہ آگے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ کون سی آیت ہے یہ؟ ایک منٹ مَحِلُّهُ. ٹھہرے, یہ کنفیوژن رکے کنفیوژن ہو جاتی. کون سی آیت کھولنی ہے؟ یہ میرے پاس آپ کے پاس آئے گی وہ 33 آئے گی. سورہ آج کی 33. ہاں لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. ٹھیک ہے جی لگا دیا آپ نے؟ جی لگا دیا. یہ لکھا ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ٹھیک ہے. تو ترجمہ میرے پاس جو ہے یہ ترجمہ اہل تشیع نے بھی ایسا ہی کیا ہے اور اہل سنت نے بھی ایسا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. یہ لکھا ہے تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں, ایک مقررہ میعاد تک پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر, اور بریکٹ میں لکھا ہے خانہ کعبہ تک. جی یعنی بیت اللہ. ہاں آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ ایسا ہی لکھا ہے کچھ بیت اللہ. ہاں جی ہاں. یہ جو چوپائے حاجیوں نے کرنے ہیں تو یہ تو بیت اللہ تک لے کر جانے ہیں, وہاں جا کر ان کو حلال کرنا ہے. تو کیا کبھی آپ نے دیکھا وہاں حلال ہوتے ہوئے؟ بالکل دیکھا کبھی آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا اپنی پوری لائف میں. نہیں میں وہاں کبھی گیا ہی نہیں, مجھے سعادت ہی حاصل نہیں ہوئی کبھی وہاں جانے کی. نہیں مجھے بھی سعادت حاصل نہیں ہوئی, مگر ٹیلی ویژن پر اور یہ ساری چیزیں لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ہم. ٹھیک ہے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ویسا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی کوئی اس پہ تو عمل ہی نہیں کر رہے. اس جو قرآن میں جیسا لکھا ہے ویسا عمل نہیں ہو رہا. صحیح ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عنوان ہمارا ہے کہ مسلمان نہ قرآن کی بات مانتے ہیں اور نہ ہی رسول. ظاہر ہے اگر ایسا لکھا ہے ان آیتوں میں تو رسول نے ہو بہو کیا ہوگا نا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں میں چلو تھوڑی نرمی کر دیتا ہوں کہ چلو مان لیا کہ ترجمہ غلط ہے. اگر ترجمہ ایسا نہیں تو اس کو ٹھیک کریں, پھر ٹھیک کرنا چاہیے نا. میرے جیسے بندوں کو کیوں الجھایا ہوا ہے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں قرآن کو وہ فالو کرنا ہے, فرض ہے, سنت ثانوی چیز ہے. ارے بھائی قرآن میں تو باتیں الگ کہی جا رہی, تو میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں پھنس گیا ہوں. آپ مجھے مشورہ دے کے کیا کروں؟ نہیں سر آپ سمجھدار آدمی, میں کیا مشورہ دوں آپ کو؟ نہیں مشورہ آپ سے لے سکتا ہوں, مشورہ لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اور پاکستان میں مشورہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کس طرح ہوتا ہے. دینا تو ہر کوئی چاہتا ہے لیکن لینا کوئی نہیں چاہتا. میں کیا ایسا ہی ہے. اچھا میں نے جب عربک گرامر کو دیکھا اور ان کے تراجم پرکھے, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے یا اپنا یہ احمد رضا خان صاحب ہیں رحمت اللہ علیہ, جب میں نے عربک گرامر پر ان کے تراجم پرکھے تو یقین کریں عربک گرامر کے مطابق تراجم ہی نہیں ہے. صحیح ہے. امام جعفر صادق کی طرف خیر یہ منسوب ہے یہ روایات, لیکن منسوب کرنے والوں نے بھی تو یہی لکھا ہے نا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, منسوب کرنے والوں نے بھی تو یہی لکھا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جی یہ اسی صورت کی آگے جا کے ایک آیت ہے کہ آپ کے پاس آئے گی میرے خیال سے وہ آئے گی 36 نمبر سورہ حج اگر کی. آپ لگا دیں تو. جی اسی کی 36 سورہ حج کی 36 لگا دیتے ہیں جی. یہ لیں یہ والبدنا یہ والی ہے نا. جی اچھا
اصل میں انٹرنیٹ سے دیکھ رہا ہوں نا تو وہ تھوڑا فرق ہے یہاں نہیں میرے کوئی پاس نہیں، 37 خیر ہے، لکھا آپ ہوا ہے. اپنا ترجمہ رکھیں، میں نے تو ویسے ریفرنس کے لیے رکھ دیا، آپ کنٹینیو کریں. اچھا یہاں جو لکھا ہے والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون. یہ آیت کا متن، اس کا ترجمہ جو میرے پاس ہے اور سب کا ہی ایسا ہے. ٹھیک ہے، میں جب آپ سے بات کرنا چاہا تھا، آپ سے بات ہوئی تھی کہ ہم بات کریں گے، تو میں نے سب کے تراجم بھی چیک کیے تھے اور ساری یہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے، چاہے وہ اہل تشیع کے ہوں یا ہمارے والے لوگوں کے اہل سنت والوں کے ہوں، سارے میں نے چیک کیے تھے. انہوں نے لکھا ہے اور قربانی کے ڈیل دار جانور اور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اس کی نشانیوں سے کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تم ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. بھیک مانگنے والے یعنی کہ منگتے کا ہونا وہاں پہ ضروری ہے، یہ حاجیوں کو کہا جا رہا ہے. صحیح ہے، بھیک مانگنے والے وہاں ہونے چاہیے. حاجیوں کو اپنے ہاتھ سے جانوروں کو کرنا چاہیے، ان پر اللہ کا نام لینا چاہیے اور بھیک مانگنے والوں کو کھلانا چاہیے. اب میں پھر وہی سوال دہرا رہا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے بھیک مانگنے والوں کو وہاں دیکھا گوشت مانگ رہے ہو شاپر پکڑ کے؟ نہیں، وہاں کون سے ہونے ہیں بھیک مانگنے والے؟ کوئی بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے وہاں بھی نہیں عمل ہو رہا اور یہاں بھی نہیں ہو رہا. اور شور شرابہ ہمارے ان جو بڑے بڑے ہمارے استاد ہیں، محترم ہستیاں ہیں ساری کی ساری. ٹھیک ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں ان کے تراجم آپ کے سامنے رکھ کے باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بھائی یہ قرآن تو ایسی باتیں کہہ رہا ہے. اب میرے جیسا جو سادہ آدمی وہ کیا کرے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ تو ہو گیا یہ عنوان کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، قرآن کے مطابق جیسے لکھا ہوا ہے حج ویسا نہیں ہو رہا، اور قرآن کے مطابق ویسی قربانی بھی نہیں ہو رہی جیسی یہاں بتایا گیا، کیونکہ حاجیوں نے اپنے جانور لے کر جانے اور وہاں کعبہ کے پاس ان کو حلال کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی ایک بات. اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، اگر آپ سورت 48 کی آیت نمبر 29 نکال لیں، 48 پر لگا 29 29 جی لگا دی، میں نے سامنے آ گئی. ایک منٹ میں بھی اپنے پاس نکال لوں، میں بھی نکال لوں. اچھا ابھی پڑھیں، 29 نمبر آ جائے گی 48 کی. میرے پاس جو 29 ہوگی آپ کے پاس آپ کس کی تفسیر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یار یہ میں نے ایپ ایک لوڈ کی تھی گوگل سے، یہ پتہ نہیں ہے کس کی ہے. آپ کے پاس 29 نمبر ہے، میرے پاس بھی. ٹھیک ہے، تو اس میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور لوگ جو ان کے ساتھی ہیں کفر کرنے والوں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. ٹھیک سر جی یہاں مجھے جو بات کرنی وہ یہ ہے کہ محمد کے جو ساتھی کافروں پر تو سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہوئی تھی اس میں کیا تھا پھر؟ سر یہ تو ہم بھی پوچھتے رہتے ہیں ان سے. نہیں، محمد کے ساتھیوں کو تو آپس میں رحم دل ہونا چاہیے نا، وہ جنگ کر کے بیٹھے ہیں.
سر جنگ جمل تھی, جنگ سفین تھی, جنگ نہروان تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں, تو وہ رحم دل یہ تو جنگ تک نہیں ہے نا, وہ جنگ سے آس پاس ہے. کیوں جی خرم بھائی, ٹھیک کہہ رہا ہوں میں. سر سب سے پہلے تو آپ مبارکباد قبول کریں گے. آپ نے واٹس ایپ پہ میسج دیکھا میرا, اور یقین کریں بڑی دلی خوشی ہوئی کہ واٹس ایپ کا میسج دیکھنے کے بعد آپ یہاں آئے. جی سر, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا میں بڑھوں آگے. جی جی بڑھیں بڑھیں سر. اب آپ دیکھیں نا کہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جو ساتھی ہیں ان کو تو رحم دل ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلو ہم وہاں سے بات آج کے دور پہ لے آتے ہیں. ہمارے ہاں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں, میرے جو مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں کیا ہوا, ایران نے دبئی پہ, سعودیہ پہ, کویت پہ میزائل داغ دیے ہیں. تو کیا یہ کیا نتیجہ نکالا جائے یہاں سے؟ نکالیں سر جو نتیجہ نکالنا آپ نے, یا خرم بھائی کو کہتے ہیں یہ نتیجہ نکال دیتے ہیں. وہ لوگ سمجھ لیں گے خود ہی. خرم بھائی کوئی نتیجہ آپ نکال دیں. یہاں یہ کہا گیا رحم دل ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی خرم بھائی, سب سے پہلے تو مبارکباد اور شکریہ کہ آپ نے واٹس ایپ پہ میرا میسج دیکھا. یقین کریں سر, اتنی سر خوشی آپ کا ہوئی. شکریہ. میں آپ کو عید مبارک کہنے لگا تھا تو اتفاق سے دیکھا آپ آن لائن تھے, تو حق بھائی کی باتیں ہو سن گیا, رہا اس تھا, کو بڑا کیا مزہ عید آتا. مبارک کہوں میں, آپ نے پھر کہا ہوگا کافروں کو کیا عید مبارک کہوں میں. نہیں آپ سکیپٹک ہیں جی. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. بالکل خیر. میں حق بھائی کی باتیں سن رہا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا. بس میں تو ویسے ہی لاگ ان ہو گیا, میں نے کہا چلیں آپ کا دیدار ہو جائے گا. اور حق بھائی کی باتیں سن رہے ہیں, بڑا زبردست وہ بیان کر رہے تھے. کنٹینیو کریں حق بھائی. جی حق بھائی. اچھا میں وہیں سے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھیوں کو تو آپس میں رحم دل ہونا چاہیے. جو رحم دل نہیں ہوگا تو وہ ساتھی کیسے ہو سکتا ہے ان کا؟ مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آیت میں آگے ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود. یعنی کہ تو ان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ رکوع سجدہ کرنے والے ہیں اور وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشی ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں. اچھا اب آپ دیکھ لیں, ہمارے جو میری کمیونٹی کے مسلم لوگ ہیں, چاہے وہ اہل تشیع ہیں یا سنی حضرات ہیں, اس آیت کے مطابق ہر مسلم جو اللہ کے رسول کا ساتھی ہے, اس کے چہرے پر سجدے کے نشان ہونا لازم ہے. ٹھیک ہے, اگر سجدے کے نشان نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے ساتھی. ٹھیک ہے, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ان کے اوصاف تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں. میں ادھر آ رہا ہوں. پہلے یہ آپ دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جس کے چہرے پر سجدے کے نشان نہیں, وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا ساتھی نہیں ہو سکتا جس کے نشان نہیں ہے. نشان ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے, اچھا آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. آگے لکھا ہے ذالکا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی صفات تورات میں ہیں اور ان کی صفات انجیل میں ہیں. انجم بھائی میں یہاں ایک سوال رکھ رہا ہوں. تاریخ میں موجود محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی کو میں علیہ السلام بھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے اہل تشیع جو دوست ہیں ان کو یہ نہ لگے کہ میں ان کا رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کے درجہ گھٹا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ابو بکر صدیق
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھی تھے ان کے تاریخ میں موجود محمد بن عبداللہ علیہ السلام کے. سوال یہ ہے کہ مجھے تورات جو کرسچنوں کے پاس ہے، تورات جو یہودیوں کے پاس ہے، جس کو ہمارے اہل تشیع علماء بھی کہتے ہیں، ہمارے جو اہل سنت والے وہ بھی کہتے ہیں، ان میں مجھے یہ مین 4 صحابہ ہیں اور بہت مقدم ہیں، ان کی صفات مجھے کوئی ان 2 کتابوں میں دکھا دے. میں نے تورات اور انجیل 3 بار پڑھی ہے، مجھے نہیں ملا. بھئی حضرت علی کی میں آپ کو صفت گنوا دیتا ہوں کہ حضرت علی بہت قرآن میں بہادر ملی ہیں، ہے ان کی صفات؟ شیر خدا ہے. سنیں ہماری جو اسلامی تاریخ ہے ان میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، آپ کو پتا ہے. سر ٹھیک ہے، وہ آپ تو نے پڑھی ہوگی. دینیات اور اسلامیات کی کتابوں میں پائی جاتی ہے نا، میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں. میں ادھر ہی اس کو ہی موضوع رکھ کے بات کر رہا ہوں. حضرت علی کے متعلق جو ہماری اسلامی کتب میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے شیر تھے. پھر کہا جاتا ہے ان کے جیسا بہادر آج تک کوئی گزرا نہیں. بہادر بھی صفت ہے اور اپنا میٹافار میں شیر کہنا بھی صفت ہے. حضرت علی کے نام کا کوئی ایک جملہ توراہ اور انجیل جو کرسچنوں اور یہودیوں کی ہے، یعنی بائبل پوری، میں بائبل ہی کہہ لیتا ہوں، اسی میں دونوں، ٹھیک ہے، اس میں مجھے صرف ایک جملہ کوئی دکھا دے. سر مان لیکن لیں گے. آپ کی بات کو بڑی آسانی سے ڈیبنک کیا جا سکتا ہے، وہ اس لیے کہ قرآن کیسے؟ مجید میں نام نہیں ہے اور آیت میں ذکر نہیں ہے، تو پھر تورات اور انجیل میں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جی خرم صاحب، صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، قرآن دیکھیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ تو مجھے آرگیومنٹ پتا آپ تھا کا یہ بڑے سوال آرام آئے سے گا. ڈیبنک ہو جائے گا. یہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے. خرم بھائی آپ کو روشنی ڈالیں اس پہ. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور انجم بھائی جس طرح مطلب حق بھائی بتا رہے ہیں یہ آیت بھی آپ کے سامنے ہے اتفاق سے. ٹھیک ہے حضرت علی کا نام نہیں ہے، لیکن لکھا ہے نا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں صف ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ حضرت علی تو کور ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے، کوئی بھی کور ہو جائے گا. نہیں، آپ صحابہ کرام دیکھیں آگے یہ بھی لکھا ہے نا کہ آپس میں رحم دل ہے، تو جنگ جمل اور جنگ صفین کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا کریں گے اس کا؟ یار جنگیں جب ہوئی تھی نا، جنگ بدر بھی جب ہوئی تھی نا، غزوہ بدر تھا یا جنگ کہہ لیں آپ، غزوہ بدر کہہ لیں، جی تو وہ اس جنگ جمل میں بھی آپ دیکھ لیں وہ آپس میں رحم دل ہی تھے نا. حضرت علی نے صلح کر لی تھی. حضرت علی نے اس کو کنٹینیو تو نہیں کیا تھا کہ حضرت عائشہ کی جو ہے وہ اتنی عزت سے ان کو گھر چھوڑ کر آئے تھے، وہ یہی کہیں گے آپ کو آپس میں. بیسیکلی میرے کہنے کا مطلب ہے حق بھائی کہ اگر آپ نام لے کے ڈھونڈیں گے کسی کو تو وہ شاید نہ ملے. یہ بات تو اسلامی تاریخ میں لکھی نا، قرآن توراہ اور انجیل کا کہہ رہا ہے. اسلامی تاریخ کو تو میں اسی پہ تول رہا ہوں نا کہ قرآن کہتا ہے توراہ اور انجیل میں، وہ اسلامی تاریخ کا نام نہیں لے رہا. بالکل صحیح. تو سوال یہ ہے کہ مجھے کوئی یہ کرسچنوں کی اور یہودیوں کی جو کتاب ہے بائبل، اس میں دکھا دے کہ حضرت عمر کی خوبیاں دکھا دے، حضرت علی کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجھے دکھا دے کوئی خوبی. ہمیشہ جب لکھی جاتی ہے نا تو وہ نام کے ساتھ لکھی جاتی ہے. انجم بھائی میں کہوں گا انجم ایک بہت اچھا بندہ ہے، آپ کا نام لازمی ہونا چاہیے مینشن اس خوبی میں جب لکھی جاتی ہے. ایسے تو کوئی بھی اٹھا کے کہہ دے گا کہ فلاں کا وہ نہیں ہے نام تو کیا ہوا، خوبی تو لکھی ہے. نہیں بھائی، خوبی لکھی ہی نام کے ساتھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ جمیل ایک خوبصورت لڑکا ہے، اگر میں کہہ دوں گا خوبصورت لڑکا ہے تو بھائی کون ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ تورات اور انجیل میں ان کی خوبیاں ہیں، تو مجھے دکھا دے کوئی. نہیں دکھا سکتے. میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میں نے 3 بار پڑھی ہے بائبل. ٹھیک ہے، اب جب یہ نہیں دکھا سکتے تو یا تو پھر قرآن غلط بات کہہ رہا ہے یا پھر ان کی تاریخ غلط ہے.
یا پھر پھر پہلی جو بات تو یہ ہے کہ جنگ جمل جب کی تھی کیا اس وقت قرآن مکمل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ پہلے یہ بتائیں آپ، یہ آرگومنٹ اتنے آرام سے ڈیبنک ہو سکتا ہے، یہ بتائیں مجھے، جب جنگ نہروان ہوئی تھی یا جب جنگ ہاں صفین ہوئی تھی، مجھے یہ بتائیں اس وقت قرآن مکمل ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا اسلامی تاریخ کے مطابق، یہ بتائیں سر اس کی مجھے معلومات نہیں ہے، میں سیدھی بات کروں گا، میں نے یہ نہیں پڑھا ہے. چلے مجھے یہ تو بتا دیں کہ جب جنگ جمل ہوئی تھی تو رسول اکرم حیات تھے یا نہیں تھے؟ مجھے تاریخ میں اس چیز کا نہیں پتا ہے، میں ہاں نے جی اس کے خرم متعلق یاد پڑھا نہیں. بتائیں. بس نہیں دوسرے سلم تو حیات نہیں تھے جب حیات نہیں تھے جنگ جمل کے جنگ صفین کے وقت حیات تھے؟ نہیں تھے. ہاں جنگ نہروان کے وقت چلے حیات تھے؟ نہیں تھے. نہیں حیات نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے اس وقت تک قرآن جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا. نہیں تھے، جب حیات نہیں تھے. اور ایک منٹ حق بھائی رک جائیں، مجھے بات کرنے تھے 2 منٹ کے لیے. جی جب وہ حیات ہی نہیں تھے اور قرآن مجید جو اسلامی ہم اسٹینڈرڈ نیریٹو پہ بات کرتے ہیں، جب 23 سال میں قرآن مجید مکمل ہو گیا تھا رسول اللہ کی زندگی میں، جب وہ 63 ایئرس کے تھے، جب انتقال کیے 40 سے لے کر 63 تک، تو یہ اس کے بعد تو پھر قرآن مجید ان کا کیا مقصد بنتا آنے کا؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. قرآن مجید نے تو اس کا موضوع ہی نہیں آیا، وہ تو جنگیں ہوئی بعد میں رسول اکرم کے بعد. تو اس بات پہ تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بات رکے سر رکے، میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا ہوں یہاں پر. بات تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، بات بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ یہ چونکہ تفرقے میں پڑ گئے اس لیے یہ سارا کچھ ہوا. یہ تو آپ کی بات بڑے آسانی سے کوئی بھی مسلمان کی بات کر دے گا. قرآن مجید تفرقے میں پڑھنے والوں کو کافر کہتا ہے. کہاں جائیں گے پھر؟ میں آیتیں آپ کے سامنے رکھوں تفرقے والوں کی؟ اگر کہتے تو رکھ دیتا ہوں، اور معاملہ گمبھیر کر لیں گے. اگر ایسا کہیں گے تو اپنے لیے اور معاملہ گمبھیر کر لیں گے سر. اچھا میں تھوڑا ایک منٹ میں معذرت تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ٹاپک کیا ہے اور آپ کیا مطلب کس پوائنٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں، کون سا پوائنٹ آپ پروو کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ مل سکوں. جی انجم بھائی ٹاپک بتا دیں بھائی کو. ٹاپک یہ خرم بھائی کے الحق بھائی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ قرآن کی، اللہ کی اور رسول اکرم کی بات کیوں نہیں مانتے، یہ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. اور حق بھائی یہ جو پوائنٹ جس پہ بات کر رہے ہیں، اس میں بیسیکلی وہ کیا پوائنٹ پروو کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب بیسیکلی وہ کس پوائنٹ کو الیبوریٹ کر رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ میں پھر اس حساب سے سوچوں نا، کیونکہ ابھی میں آپ کے ساتھ مل نہیں پا رہا. معذرت. انجم بھائی آپ بتائیں گے میں بتاؤں؟ سر آپ بتا دیں. خرم بھائی ہماری جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ارد گرد جو مسلم کمیونٹی کے لوگ رہتے تھے وہ سچے تھے یا نہیں. تو انہوں نے کہا اکثریت نہیں تھی. پھر میں نے اپنا بتایا، میں نے کہا یار میں تو جب حال دیکھتا ہوں تو میں تو کان پکڑ لیتا ہوں کہ یار ایسے ہو سکتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کیا ایسے ہو سکتے ہیں جو ناپ تول میں کمی کریں، جھوٹ بولیں اور لوگوں کا مال نہ حق کھائیں، جبکہ ہماری اسلامی تاریخ کہتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق اور امین تھے. تو جو صادق اور امین ہستی ہے اس کے فالوور بھی تو صادق اور امین ہی ہونے چاہیے نا، اس کو فالو کرنے والے. جب وہ صادق اور امین نہیں ہے اس کے فالوور، تو اس کے فالوور کیسے ہو گئے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسری بات ہماری تھی کہ مسلمان نہ قرآن کے مطابق چلتے ہیں اور نہ ہی رسول اللہ کی بات مانتے. یہ تو ایک بات ہوگی کہ وہ صادق اور امین والی لوگوں کے متعلق. ٹھیک ہے. دوسری میں نے پھر آیات رکھی سورۃ حج کی، اگر آپ نے سنی ہے تو باقی تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا، نہیں تو پھر میں آپ کے آگے ریپیٹ کر دیتا ہوں. نہیں وہ سورہ حج سے میں نے سن لی ہے، وہ میں بلکہ کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کے بعد میں نے جوائن کیا ہے. میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. تو ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. اپنا انجم بھائی اگر کہیں گے نا کہ تفرقہ میں پڑھ کے، تفرقہ کے تو قرآن مجید بالکل مخالف کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں گے یا کوئی بھی کہے گا وہ آیات پیش کرو تو میں کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا جو مین اوپینین یہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کی صفات توراہ اور انجیل میں ہے. اگر تو قرآن کا یہ بیان سچا ہے تو ان میں ہونی چاہیے، تورات اور انجیل میں یہ ہونی چاہیے بات. اگر وہاں نہیں ہے تو یا تو پھر قرآن مجید کا یہ بیان جھوٹا ہے یا پھر
دوسرا اس کا پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ یا تورات اور انجیل یہ والی جعلی ہے، وہ اصلی والی کہیں اور ہوگی، یہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے یہ معزز ہستیاں جو ہیں محمد بن عبداللہ علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت عمر فاروق، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں، تاریخ میں بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اسلامی تاریخ میں ہے۔ یہ تاریخ تو توراہ اور انجیل نہیں ہے، اور قرآن تاریخ کا کیا ہی نہیں رہا، قرآن تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے توراہ اور انجیل میں ہے۔ تو اب کیا کریں؟ یا تو ہمیں جو تاریخ سے بتایا گیا یہ کریکٹرز جو ہیں وہ قرآن والے نہیں ہیں، یا پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا یا قرآن کی یہ آیت ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر توراہ اور انجیل جعلی ہے، اگر وہ جعلی نہیں ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا قرآن غلط بات کر رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، یہ ایک بندہ آیا ہے، ذرا اس سے آپ بات کریں، یہ میرا خیال ہے اس آیت پہ نا آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل۔ ہاں جی اکثر بھائی کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ان سے بات کریں ذرا، یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جی اکثری بھائی کیا حال چال ہے، کیا بات چیت ہے؟ میں تو اکثری بھائی سے متفق ہوں نا۔ رقیب الحسن بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ارے خیریت سے آپ نے میرے کو لنک بھیجا کہ میں نے بولا دیکھ لیتے ہیں کیا بات چیت چل رہی ہے۔ میں نے تو یہ لنک بھیجا تھا اس لیے کہ آج گفتگو ہوگی اپنا مالک صاحب سے، تو آپ دیکھنا ہماری کیا گفتگو ہوتی ہے، اس وجہ سے بھیجا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کے متعلق؟ میں نے ابھی دیکھا، آپ ایک بار ایکسپلین کر دیجئے، آپ بول دیجئے، پھر میں اپنا اوپینین آپ کو دیتا ہوں۔ ایکسپلین کرنا تو دوبارہ مشکل ہے، میں کر دیتا ہوں۔ اس آیت کا جو ہمارے ہاں جو بتایا جاتا ہے، تراجم چاہے اہل تشیع کے پڑھیں یا آپ پڑھیں ان کے اہل سنت والوں کے یا دیوبند کے، کسی کا بھی پڑھ لیں، اہل حدیث کسی کا بھی پڑھ لیں، سارے ایک جیسے ہی کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھی وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، تو ان کو دیکھتا ہے رکوع سجدہ کرتے ہوئے، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں، ان کی صفات یا خوبیاں توراہ اور انجیل میں ہیں۔ یہ یہاں تک بات ہوئی ہے ہماری۔ جی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں تو کہنا چاہتا ہوں توراہ انجیل تو کوئی الگ کتاب تھوڑی ہے بھیا، وہ تو ایک ہی کتاب ہے۔ توراہ مطلب اللہ کا قانون، انجیل مطلب خوشخبری، اور یہ دونوں کتاب کے اندر موجود ہے، کتاب کے صفاتی نام سمجھ لیجیے ایسے کچھ۔ جی انجم بھائی آپ متفق ہیں ان کی بات سے؟ دیکھو میں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں، اس کو کتاب کہیں نہیں بولا گیا، توراۃ اور انجیل کو کتاب ورڈ کے ساتھ کبھی نہیں آیا، بٹ قرآن آیا ہے کتاب ورڈ کے ساتھ، یہاں وہ الگ آیا، اس کو ڈیولپ کر دیا، بٹ توراہ انجیل کو کتاب نہیں بولا گیا کسی بھی جگہ پہ۔ اور مینلی اگر ہم لوگ توراہ انجیل کی بات کریں تو موسیٰ کو نہیں بولا گیا کہ موسیٰ کو توراہ دیا گیا، اکارڈنگ ٹو ہسٹری پتہ چلتا ہے، بٹ کتاب میں نہیں ہے کہ موسیٰ کو توراہ دیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں دیکھیں ہمارے ہاں یہ بات بھی، جو ہمارے قرآنسٹ ہیں کراچی کے محمد شیخ صاحب، وہ یہ بات بھی غلط کہتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے انا انزلنا التوراۃ، ٹھیک ہے، فیہا ھدی و نور یحکم بیہا النبیون، یا نبیون ہے میرے خیال سے آیت میں، کیونکہ میرے پاس کھلی ہوئی نہیں ہے، اگر کچھ پڑھنے میں مسٹیک ہو جائے تو معذرت ہے میری۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے ہم نے توراہ اتاری ہے، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ اور آپ کو بتائیں انٹرسٹنگ بات میری پوری بات تو ہونے دیں، سنیں میری پوری بات تو ہونے دیں۔ لکھا ہے ہم نے توراہ اتاری، اس میں ہدایت اور نور تھا، اس توراہ کے ساتھ تمام نبیوں نے حکم کیا۔ اگر موسیٰ کے پاس تورات نہیں تھی تو اس نے پھر حکم ہی نہیں کیا ہوگا، پھر تو قرآن کی یہ آیت جھوٹی ہو جاتی میرے بھائی۔ نہیں میں اس حساب سے نہیں کہہ رہا، میں الگ حساب سے کہہ رہا ہوں، اکارڈنگ ٹو ہسٹری جو کرتے ہیں اس حساب سے۔ میرے بھائی غلط ہے نا سٹانس پہ، شیخ صاحب کا سٹانس بھی غلط ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ نہیں بول رہا جو کچھ لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں یا جی جو محمد شیخ ہے اس کا سٹینڈ تو الگ ہے۔ اپنا سر آپ بات پوری ہو کے پھر آپ کی کریں، ورنہ پھر مزہ نہیں آتا سننے والوں کو بھی اور بات کرنے والوں کو۔
قرآن کہتا ہے ہم نے تورات اور تورات کو اتارا، اس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے ساتھ تمام نبیوں نے حکم کیا. تو نبیوں میں موسیٰ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں. بالکل آتے ہیں، اگر تو آپ 100% نکالتے آتے ہیں ہیں، تو ہم 100% کہتے ہیں کہ آتے ہیں. نہیں دی بھائی، موسیٰ کو تورات نہیں دی. اگر تو آتے ہیں پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ موسیٰ کو تورات دی ہے، تو پھر شیخ صاحب ہیں یا جو بھی دنیا کا بندہ ہے اس کا اسٹانس ہی غلط ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں قرآن مجید لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا میرے بھائی. مولوی کی باتوں پہ چل رہے ہیں، مولوی جو بتاتا ہے وہ اس پہ آمین کہہ لیتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جی موسیٰ کو میں تورات نہیں دی، تو میرے بھائی یہ آپ کا اسٹانس تو ارے غلط ہو جائے گا. نہیں کہا آپ نے غلط سنا. میں نے اکارڈنگ ٹو ہسٹری بولا کہ اکارڈنگ ٹو ہسٹری جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں وہ جو تورا ہے، ہسٹری کا جو تورا ہے وہ دیا گیا. وہ کہتے ہیں نا سر کہ جی وہ دیکھیں جو گاسپل ہے، جو گاسپل کرتے ہسٹری کو گاسپل. بھی وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے یار. تورات موسیٰ کو ہاں دی میں ہے، وہی قرآن کے بات کر مطابق رہا تو ہوں. اس نے حکم کیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ارے ڈبیٹ ہے، اس پہ یہ تورا بعد الگ میں ہے نا، بات کر لیں گے. یہ تورا الگ ہے، اب یہ تورا اب ڈفرنٹ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھے ہیں سورت فتح کی آیت نمبر 29 سے، وہ بتائیں ہمیں. یار یہ میں جو ان کی بات سمجھا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو کتاب نہیں دی، ایسا ہی ہے راکب؟ نہیں کتاب دیا گیا نا، بالکل کتاب ہاں، دیا گیا. الکتاب تو ہے نا کون سی سورہ کتاب البقرہ دیا میں. گیا؟ کون سی کتاب دیا گیا؟ ادھر میں الکتاب ایک خاص کتاب ڈیفینیشن کے ساتھ، ڈیفینیٹ نہیں، آرٹیکل کے کون سی ساتھ. کتاب ہے؟ کتاب کتاب کا نام کیا ہے؟ الکتاب کیا ہوتا ہے؟ کون سی کتاب دی ہے موسیٰ کو؟ آپ کے سامنے قرآن سمجھ لے جو کتاب سے ارے یار ورس میں آتا ہے. زبان کی خرچنا رکھو نا. اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 154 ہے کہ ہم نے موسیٰ کو جی کتاب دی، یہ کون سی کتاب ہے؟ آپ کے سامنے جو کتاب ہے وہ سیم کتاب دی گئی ہے، اور کون سی کتاب دیا جائے؟ جی کون سی کتاب؟ آپ کے سامنے جو کتاب ہے سیم کتاب دی گئی. میرے سامنے آپ تو کے سامنے بھگوت کتاب گیتا ہے نا، پڑھی ہوئی ہے، وہ پڑھ رہا ہوں میں، وہ دی ہے. قرآن پہ بات چل رہی. قرآن موسیٰ دیا کو گیا قرآن سب کو، دی ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی، آ گیا سب کو جواب دیا میرا. گیا. موسیٰ کو قرآن دی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا رقیب الحسن، آپ کی بات پوری ہو گئی؟ آپ کی بات جی پوری ہو کمپلیٹ. گئی؟ دیکھیں قرآن کے مطابق کوئی مجھے ایک آیت دکھا دے جس میں کہا ہو کہ موسیٰ کو قرآن دیا ہے. آپ کی بات مان لیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 1، طٰہٰ انا انزلنا علیک القرآن. قرآن کے مطابق قرآن طٰہٰ کو دیا گیا ہے، اور کسی کے متعلق پورے قرآن میں یہ کہا ہی نہیں گیا کہ موسیٰ کو قرآن دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، عیسیٰ کو قرآن دیا، یا کسی دوسرے چلے سے. یہ ہے میں ہی آپ کہاں کے کو لیے؟ لاجک لگاتا ہوں. آپ کو ایک لاجک لگاتا ہوں. موسیٰ کو فرقان کیا دیا. لگائیں؟ لاجک سے تو لاجک جو نہیں مرضی لگانی ہے. نکال لو. رکے میں ایک ان سے منٹ بات یار، کر رہا ہوں نا. ایک منٹ رقیب ٹھہر بھائی جائیں. رکے. سنیں لاجک نہیں لگانی، قرآن سے ریفرنس دینا. لاجک کیوں لگانی ہے؟ ہاں میں ریفرنس دے رہا ہوں. سنیں میری بات یار، ہرشدی میری بات سنیں. بھائی کو میں پتا نے ہے. ہرشدی بھائی لسن. آپ کو واضح آیت دکھائی ہے کہ قرآن کہتا ہے ہم نے طٰہٰ پہ قرآن نازل کیا. یار ٹھیک ہے، منع کون کرتا ہے؟ ایسی ہر کوئی وقت میں آیت نازل واضح ہوتا ہے ہے. تو مجھے دکھائیں ہر قرآن. وقت تو یہ میں کہتا ہی نہیں کہ ریویلڈ ہوتا موسیٰ ہے. پر قرآن نازل کیا. دیکھیں ایک منٹ میری یار پوری ہر بات سن وقت لیں. میں قرآن ریویلڈ تو ہوتا ہے. دیکھیں قرآن یہ کہتا ہی نہیں کہ موسیٰ پر قرآن نازل ہوا، یا محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، یا نوح پر نازل ہوا، یا آدم پر نازل ہوا. قرآن دو ٹوک کہہ رہا ہے کہ طٰہٰ ہم نے تیرے اوپر قرآن نازل کر دیا تاکہ تم مشقت میں نہ پڑ جائے. یہ ذکر ہے، یہ ایسا لکھا ہے وہاں پہ. ان کی طٰہٰ کے علاوہ اگر کسی کو کہا ہے ہم نے تیرے اوپر قرآن نازل کیا تو پیش کریں آپ صاف آیت. ابھی لیسن سے سننا ٹھیک ہے. میرے بھائی پہلی بات تو یہ ساری یار لیسن سے سننا. ابھی لیسن. یہ آپ ساری ان کی کھیل طٰہٰ ہے والی نا. بات کا جواب تو دو نا یار، ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو آپ؟ طٰہٰ والی بات کا جواب تو دو ان کی. ارے ٹھیک ہے نا میں ایگری کر رہا ہوں نا. طٰہٰ پہ نازل ہوئی، میں ایگری کر رہا ہوں نا. ابھی سنیے گا، بات سنیے گا. انہوں نے موسیٰ کی بات کی نا. گئے کہ طٰہٰ پہ نازل ہوئی ہے. ہاں جی، جی ارے نہیں، میں نے ایگری تو ہوں ان کی آیات بتا باتوں دی ہے سے. نا انجم بھائی، میں نے آیات ہرشدی بتا بھائی دی. 2 اور سیکنڈ مزے کی بات 2 سیکنڈ. رقیب بھائی مجھے بات 1 منٹ پوری کر لینا پھر آپ بول لینا. ٹھیک ہے. قرآن کے مطابق قرآن موسیٰ کے بعد ایک کتاب نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور موسیٰ کے بعد داؤد آیا، لیکن قرآن داؤد کے متعلق کہتا ہے ہم نے زبور دی.
ٹھیک ہے. داؤد کے بعد پھر چلتے عیسیٰ آیا ہے. قرآن کے مطابق یا تو طٰہٰ ثابت ہے قرآن نازل ہوا، یا عیسیٰ ثابت ہے، تیسرا ہے ہی نہیں. قرآن میں ابراہیم کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ٹھیک ہے. یہ دعا جو ہے کس پہ پوری ہوئی ہے؟ سورۃ آل عمران میں آپ دیکھیں 48 میں وہ کہہ رہا ہے یعلمہم الکتاب، ہم نے عیسیٰ کو الکتاب کا علم دیا. الحکمہ، حکمہ کا علم بھی سکھایا اللہ نے، اور کتاب کا علم بھی عیسیٰ کو سکھایا. والتوراۃ والانجیل، اور انجیل کا بھی. اور سورۃ مریم میں جا کے کہہ رہا ہے، عیسیٰ خود کلیم کر رہا ہے کہ آتینی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. یہ کلیم، یہ والا قرآن میں کسی اور نبی کے ساتھ ہے ہی نہیں میرے بھائی. اور عیسیٰ کے بعد کتاب نازل ہوئی، یہ پورے قرآن سے ہی ثابت نہیں. مجھے ثابت کر کے کوئی دے دے. آپ اپنی بات کریں. جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے نا موسیٰ کو کیا دیا گیا، وہ دیا گیا نا، کیا بولتے اس کا نام، فرقان دیا گیا. اور اکارڈنگ ٹو یار رک جاؤ اکارڈنگ ٹو دا ورس 185 سورہ البقرہ کی 185. تو 185 میں آ رہی ہے راکب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں آپ کو نکال دوں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک، I'm clear. ہاں بولو کرو بات اب. بولو راکب، تو بولو. سورہ البقرہ جی جو بقرہ ہے، سورہ البقرہ، اس کا 2 کی 185 میں بھی قرآن کو فرقان بولا گیا. تو موسیٰ کو کون سی فرقان دی گئی تھی؟ اور اس کے بعد قرآن کو الکتاب، دو سیکنڈ رکے نا. قرآن کو الکتاب بھی بولا گیا اور اس کو الکتاب دیا گیا. اور 6 کے 84 سے لے کے 89 تک 18 نبی کا ذکر آتا ہے، ان کو واحد کتاب دیا گیا، سنگولر کتاب، الکتاب دیا گیا. تو وہ کون سی کتاب ہے جو سارے نبی کو ملی ہے؟ ایک کتاب، سنگولر، ناٹ پلورل. بتائیے، آنسر دیجیے. آپ کی بات پوری ہو جائے تو بتا دینا. جی میری بات کمپلیٹ ہو گئی. دیکھیں قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا موسیٰ کو قرآن دیا. قرآن میں تو 2 ٹوک لکھا تھا، ہم نے تجھ پر قرآن نازل کیا تھا تاکہ تم مشقت میں نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے. رہی بات موسیٰ کی، تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 53. آپ لگتا ہے شاید باہر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر بہت ہوا چل رہی ہے اور آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. ایسا ہی ہے نا خرم بھائی؟ اب آ رہی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کہیں باہر کھڑے ہوئے اور آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. میں بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا. ہاں تو آ رہی تھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے پھر ہمیں اب آپ کی آواز ٹھیک نہیں نہ آ رہی. اب راکیب الحسن بھائی دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 53. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. نہیں ابھی بھی شور آ رہا ہے. اس طرح حق سٹڈیز مزہ نہیں آئے گا بات کرنے کا. بہت پیچھے سے شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے. اب صحیح ہے؟ نہیں صحیح نہیں ہے. ہوا چل رہی ہے اور بہت شور آ رہا ہے پیچھے سے. اب تو ہوا سے دور آ گیا ہوں یار میں. آپ صحیح ہے. اچھا رقیب بھائی اور حق بھائی، بات یہ ہے کہ وہ رقیب بھائی کا نا اسکول آف تھاٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ شیخ محمد کے اس پہ ہیں شاید، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام نبیوں کو ایک ہی کتاب دی گئی ہے. لیکن چلیں اگر آپ وہ نہیں سمجھتے تو پھر بھی مطلب ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ موسیٰ کو کتاب قرآن دی گئی یا تورات دی گئی. ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ رسول کی بات اور قرآن کی بات آج کل کیوں نہیں مان رہے. تو ہم میرا خیال ہے پچھلے 15-20 منٹ سے نا جب سے رقیب بھائی آئے ہیں ٹاپک سے ڈیویٹ ہو گئے ہیں تھوڑے سے. چلے اس پہ بات کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ اپنا پوائنٹ دے دیں. یہ تو آپ کو پتا ہے ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ ایک کتاب تھی یا 4 ڈفرینٹ کتابیں تھیں یا ان میں کوئی چینجز ہوئی یا نہیں ہوئی. وہ بالکل اس پہ ایک سیپریٹ ٹاپک کر رہے ہیں. پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے چلیں. اوکے ٹیک کیئر، بائے بائے. جی اچھا چلے ہم اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں. بات اور طرف نکل گئی تھی ٹاپک سے ہٹ کے. مزہ نہیں آتا ہے پھر ایسے نا. میں چاہتا ہوں کہ اگر گفتگو تو ٹاپک پہ رہ کے ہو جائے، چاہے اس پہ صرف اور نحو کو لے کر بات ہو، عربک گرامر کو، یا جیسے بھی ہو ٹاپک. لیکن حق بھائی میں اگر آپ کی ساری باتیں بھی سمجھوں نا آنیسٹلی اسپیکنگ، تو کوئی بھی مسلمان آج کل کے دور کا وہ آپ کی باتوں کو بڑی آرام سے ڈیبنک کر سکتا ہے آنیسٹلی. ٹھیک ہے سر جی، مجھے
آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میں اپنی اصل پکچر نہیں لگا سکتا، اتنا مسلمان سچ کو قبول کرتے ہیں، اسی سے آپ حساب نہیں لگا. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، وہ تو مسلمانوں کے تو کوئی میرا خیال ہے 1072 فرقے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ بات نہیں کر رہا میں آپ سے. وہ تو ظاہر ہے ہاں اگر آپ 100 مسلمانوں کو اکٹھا بھی بٹھا دیں گے اور ان سے ایک سوال پوچھیں گے تو وہ 100 مختلف جواب دیں گے آپ کو، وہ بات نہیں کر رہا میں آپ سے. میں صرف آپ سے اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ بات کریں نا، وہ کوئی بھی سمجھدار، تو ویسے تو سمجھداری مسلمانوں میں ایسے ہی ہے جیسے بھوسے کی بوری میں سے سوئی ڈھونڈنا، لیکن بہرحال پھر بھی اگر کوئی سمجھدار مسلمان آپ کو مل جائے گا تو وہ اس کو، خاص کر غامدی اسکول آف تھاٹ کو لے لیں یا انجینئر مرزا کے جو پڑھے لکھے کچھ لوگ ہیں وہ لے لیں، وہ اس کو بڑے آرام سے ڈیبنک کر لیں گے. کیوں جی خرم بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل انجم بھائی، بالکل درست، بالکل یہ بات. نہیں، میں پھر بھی اگر ہماری کوئی گفتگو یہ ساری سنے، کوئی مجھ سے آپ کے پلیٹ فارم پر آ کر بات کرنا چاہے تو میں آ جاؤں گا، کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ قرآن کو مد نظر رکھ کر بات ہوگی. انجم بھائی بھائی میں بھی دوسرا تو قرآن یہ کو مد نظر رکھ کر بات کروں نا. دیکھیں آپ نے جو جنگوں کا ذکر کیا تھا وہ میں نے آپ کو بڑے آرام سے یہ بتا دیا کہ بھائی دیکھیں قرآن مجید میں تو ان جنگوں کا ذکر نہیں ہے، اور یہ بات ہم بھی مانتے ہیں کہ رسول اکرم کے وصال کے بعد جو ہے وہ سیاسی طور پر بہت مسئلے مسائل شروع ہو چکے تھے، ٹھیک ہے. بالکل صحیح بات، اور بالکل صحیح بات. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ نہروان میں جو زیادہ تر لوگ شامل تھے وہ تو خوارجی تھے. حضرت علی کی جو جنگ ہوئی تھی وہ تو ان کے ساتھ خوارجیوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور خوارجیوں کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ مسلمان تو ان کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ تو یہ کہتے تھے دین سے ایسے نکل گئے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. تو پھر آپ کی بات تو یہاں بھی غلط ثابت کر دیں گے وہ. جہاں تک بات آپ کریں گے جنگ جمل کی تو وہ کہہ سکتے ہیں بھائی دیکھیں رسول اللہ کی ذات میں اور صحابہ کی ذات میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہے، کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی پرابلمز آئی ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. اچھا دیکھیں، آپ اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے فوراً بعد ہی صحابہ لڑنے لگ گئے تھے آپس میں، ٹھیک ہے، فوراً ان کی وہ ہو گئے تھے نا، رولے پڑ گئے تھے، ٹھیک ہے. 4 معتبر جو صحابہ یہ آپس میں ہی وہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے وہ جو ان کے ساتھی وہ آپس میں رحم دل ہیں. کیسے بات ان پہ اپلائی ہوگی انجم بھائی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں. پھر قرآن کہہ رہا ہے ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں ہیں. تو تورات اور انجیل میں نے تو 3 بار پڑھا، مجھے تو کچھ نہیں ملا وہاں سے. یہ اب یہاں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. تورات اور انجیل میں اس کا بھی آپ کو غامدی اسکول آف تھاٹ جواب دے جائے گا، او جی بدل گیجئے تورات تے انجیل، تو وہ رہی نہیں جی تورات اور انجیل. تو سر جی اگر بدل گئی تو اصل لائے نا ہمارے سامنے. اگر تورات اور اگر وہ انجیل اصل آپ بدل سے گئی کہیں گے تو نا لانے کے لیے، وہ خود تھوڑی لے کر آئیں گے، وہ آپ سے کہیں گے لانے کے لیے. دیکھیں میں ایلی تو آئے آج ہمارے رکھوں گا نا. ساتھ. ایلی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایلی، ہیلو ایلی، اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. ایلی یا ایلی؟ ایلی we can pronounce differently. ایلی کا اچھا میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا، جی حکم کریں جی سر، حکم کریں. انجم بھائی 10 منٹ اور بات کرتے ہیں. انجم بھائی ہم صرف 10 منٹ اور بات کرتے ہیں، پھر وائنڈ اپ کریں گے. جی کریں میں سر یہاں کریں. میں یہ کہنا، اگر آپ کے پاس 10 منٹ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی وائنڈ اپ کر سکتے ہیں آپ. سر آپ میری کریں طرف سے 5 سے 7 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان کے ساتھی آپس میں رحم دل ہیں، لیکن تاریخ میں کچھ الگ ہمیں دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم تاریخ والے جو معتبر ہستیاں ان کو قرآن پہ لائیں تو قرآن کے مطابق وہ فٹ نہیں بیٹھتا. جنگوں کو اور دوسرے جو معاملات ان کو دیکھیں تو رسول اللہ کے ساتھیوں کو آپس میں رحم دل ہونا چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں تو رحم دل نہیں ہے آپس میں، ٹھیک ہے. میں وہاں سے آج تک کی بات کر رہا ہوں. پھر قرآن کہتا ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں، ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہیں. تو رسول اللہ کے جو ساتھی ہوں گے ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہونا بھی لازم ہے. جس کے چہروں پر سجدوں کے نشان نہیں وہ اس شرط پہ پورا نہیں اتر رہا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی صفات توراہ اور انجیل میں ہیں. اب توراہ اور انجیل میں نے 3 بار پڑھی ہے، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے جو علماء کہتے ہیں توراہ اور انجیل یہودیوں اور کرسچنوں کی، میں نے 3 بار پڑھی، مجھے کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے.
میں نے قرآن کہتا ہے تورات اور انجیل میں، لیکن وہاں سے نہیں مل رہا مجھے، اسلامی تاریخ سے معتبر ہستیاں ساری مل رہی ہیں، لیکن قرآن اسلامی تاریخ کا یا حدیث کا کہتا ہی نہیں ہے۔ قرآن دو ٹوک کہہ رہا ہے، توراہ اور انجیل۔ یا تو اگر توراہ اور انجیل میں مجھے نہیں ملا تو توراہ اور انجیل جعلی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اصل میں ہو تو اصل لا کے مجھے دکھائیں۔ اچھا اگر یہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ قرآن اپنا نام لے ہی نہیں رہا یہاں پہ، ٹھیک ہے، اگر تو صحابہ تھے چلو کم سے کم قرآن میں تو ہونے چاہیے تھے ان کے نام، نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے توراہ اور انجیل میں ہے، تو توراہ اور انجیل میں اگر نہیں ہے تو یا تو پھر وہ جعلی ہیں یا قرآن جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر معاملہ تیسرا کچھ اور ہی ہے، تورات اور انجیل وہ والی نہیں ہے، کچھ اور معاملہ ہے۔ قرآن آپ سٹڈی بھائی، قرآن خود بھی تو کہتا ہے کہ تورات اور انجیل میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ نہیں کہا، قرآن نے کہیں نہیں کہا، یہ نہیں کہا ہے، ابھی تو ہم پڑھ تو رہے تھے ہم۔ وہ قرآن اپنے بارے میں بات کرتا ہے خرم بھائی، وہ ناسخ و منسوخ کی اپنے بارے میں بات کرتا ہے، وہ تورات اور انجیل کے بارے میں قرآن کا خرم بھائی کہیں کلیم ہی نہیں کہ ان میں تحریف ہو گئی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے انہوں نے باتیں کی ہوئی، جو سورہ بقرہ کی آیت میں لکھا ہوا طرف سے ان کی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ علیہ بات تو سن لو۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں جو ناسخ و منسوخ کا معاملہ نا خرم بھائی، یہ ہم جس آیت کو منسوخ کر لیتے ہیں اس سے بہتر وہ اس کی تعویل دیتے ہیں کہ یہ تورا اور انجیل کی بات ہو رہی ہے۔ جی اچھا، میں آپ ہی کی بات کو بڑھا رہا ہوں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ توراہ اور انجیل میں تحریف ہوئی، بلکہ قرآن تو کہتا ہے تورات میں نور ہے اور انجیل میں بھی نور ہے، تو نور جس چیز میں ہو کیا اس میں تحریف ہوگی؟ اب خود خرم بھائی سوچیں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ان میں تحریف ہو گئی ہے۔ یہ انجم بھائی بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اور قرآن کا موقف وہی ہے جو انجم بھائی نے بتایا اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ انجیل آپ کے سامنے ہے، اس کے کئی ورژن ہیں، اور اس میں آپ کے سامنے آپ ایک اٹھائیں وہ کنگ جیمز والا ورژن اور ایک دوسرا اٹھائیں تو اس میں آپ کے سامنے آپ کو تبدیلیاں نظر آتی ہیں اس میں۔ تو اب آپ بتائیں کہ ان دونوں میں سے پھر ہم بطور مسلمان کون سی اٹھائیں انجیل، جس کو ہم قرآن کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر کے دیکھیں۔ اچھا، آپ کا یہ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن کا اگر یہ موقف ہے کہ اس میں ان کی صفتیں ہیں، تو اگر اس میں نہیں مل رہی تو پھر قرآن کا موقف پورا نہیں ہو رہا، قرآن غلط کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے بھی پڑھا، میں ایک پیغام دے دوں، ریئل اسلام قرآن ریئل اسلام آپ کی ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے، میں آپ کو سٹیج پہ نہیں لے سکوں گا، اپنا مائک کنیکٹ کر کے آئیں پھر میں لوں گا سٹیج پہ، اور ابھی ویسے بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے، پھر آئیے گا۔ جی اچھا، یا تو پھر ایک منٹ رکیں، یہ قرآن اسلام سے بات کرتے ہیں۔ قرآن اسلام آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی سر، آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ سر آپ میرے ساتھ ایک پروگرام کیوں نہیں رکھتے قرآن مجید پہ؟ ہیلو جی آپ میرے ساتھ ایک پروگرام کیوں نہیں رکھتے قرآن مجید پہ؟ سوری، ایک آواز آپ کی کٹ گئی ہے، دوبارہ بولیں گے پلیز؟ میں نے کہا آپ میرے ساتھ قرآن مجید پہ ایک پروگرام کیوں نہیں رکھتے؟ کس موضوع پر؟ یہ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ لگی ہوئی تھی نا، اس پہ۔ اصل میں آواز کاٹ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ابھی سے ٹھیک چل رہی تھی، ابھی میں جب آیا تو آواز کم ہو گئی ہے۔ سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن مجید پر بات کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ علیحدہ سٹریم رکھ لیتے ہیں، یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ سر اللہ میاں نہیں چاہتے کہ آپ اپنا پیغام ہم تک پہنچائیں، اب ہم کیا کریں؟ چلے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ خرم بھائی کی بات کا جواب دے لوں۔ خرم بھائی، اگر وہ توراہ اور انجیل میں ان کی خوبیاں اور نہیں ہے نا یہ ساری چیزیں، تو آپ کہہ رہے ہیں تحریف ہوئی ہے، چلو ہو گئی، مگر قرآن تو پھر بھی کہہ رہا اسی میں ہے۔ تاریخ اسلام کا یا بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ہمارے جو اہل تشیع کی کتابیں ہیں، قرآن ان کا نام لے ہی نہیں رہا، کسی کا نام ہی نہیں لے رہا، اس کا ڈائریکٹ موقف ہے، تو پھر صحیح ہے۔ آپ اسٹڈیز بھائی، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو خصوصیات قرآن میں بتائی گئی ہیں وہی تورات اور انجیل میں بھی بتائی گئی ہیں۔ اب ہم چلے زیوم کرتے ہیں کہ ہمیں ایک کاپی مل جاتی ہے تورات اور انجیل کی جس میں یہی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ ان کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہوں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تو سجدوں کے نشان پڑتے ہی نہیں ہیں، کسی بھی بندے کے چہرے پہ سجدے کے نشان نہیں پڑتے، کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، گھر میں موٹے موٹے جائے نماز آ گئے ہیں،
تو اب تو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو بھی، قرآن کو پوری طرح فالو کرے بھی، اگر سجدے کے نشان اس پہ نہیں پڑتے تو قرآن کی پھر آیت تو پوری نہیں ہوتی. تو آپ کی اگر لاجک لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ کی لاجک کہاں چلی جاتی ہے؟ پھر وہ تو ویری ختم ہو گڈ جائے پوائنٹ گی. خرم بھائی. میں ذرا 2 منٹ نا قرآن ریئل اسلام سے بات کروں. قرآن ریئل اسلام آواز آ رہی ہے آپ؟ چلیں ٹھیک ہے. چلیں یار آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے, بڑا اچھا لگا. خرم بھائی آپ لائیو ہی رہیے گا. ٹھیک ہے. حق اسٹڈیز بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں. مجھے 1 منٹ آپ دے دیں گے؟ جی 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 ضرور ضرور. خرم بھائی کہہ رہے ماتھے پہ نشان ہونا ضروری ہے. دیکھیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن مجید میں لکھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا رکعن سجدن وہی ہے جو مسلمان کر رہے ہیں یا قرآن کسی اور چیز کو کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, قرآن تو سیدھا سیدھا کہتا ہے ان کے ماتھے پہ نشان ہوں گے. دیکھیں نا قرآن سیدھا سیدھا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. ٹیک کیئر جی. چلیں یار علی سے بات کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے. علی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی علی مجھے آواز آ رہی ہے. کیسے ہیں علی؟ مجھے آ رہی ہے. ہاں میں ٹھیک ہوں سر. مجھے ایک کوشچن ہے. بتائیے. مجھے یہ آئی ایم فرام کشمیر, آئی ایم فرام سری نگر. ٹھیک ہے. مجھے یہ سوال ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں نا قیامت کی نشانی ہو رہی ہے, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو چیزیں ہو رہی ہے, جیسے ٹائم تیزی سے نکل رہا ہے, اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ جیسے بہت سارے بلڈنگز بن رہے ہیں عرب میں. یہ مجھے اس کا جواب چاہیے. کیا جواب چاہیے اس پہ آپ کو؟ مطلب یہ جو پوری ہو رہی ہے سائنس, تو جس وقت قرآن مجید نہیں نازل ہوا تھا یا اسلام نہیں تھا, اس سے پہلے بلڈنگز نہیں تھیں جارڈن کے علاقے میں؟ میں نے وہ چیزیں پڑھی ہے کہ اس ٹائم پہ بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیرو بلڈنگز تو تھیں اس وقت بھی بڑی بڑی. تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور ٹائم گزرنا دیکھیں, جب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. جب آپ ٹائم کی بات کرتے ہیں, آپ کسی یورپ کے ایک ایسے جگہ پر چلے جائیں, آج بھی لوگ یورپ کے بہت سارے ٹاؤنز میں 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک یا 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک اپنا کام دھندا بند کر کے رکھتے ہیں اور جا کے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, سو جاتے ہیں. تو وہاں پہ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی تھم سی گئی ہے. لیکن اگر آپ کسی میٹروپولیٹن سٹی میں جاتے ہیں, کاسموپولیٹن سٹی میں جاتے ہیں, تو وہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ٹائم بڑی تیز چل رہا بھائی, پتہ ہی نہیں چلا. بیکاز اٹ آل ڈیپینڈز آن یور ایکٹیویٹیز. تو یہ تو بڑی ایک جنیرک قسم کی بات ہے, اس میں تو کوئی سبسٹنس نہیں ہے اتنا. اور دوسرا سوال بھی ہے نا کہ بولتے ہیں نا کہ انسان کے جو فنگر پرٹس ہے وہ کیوں نہیں سیم ہوتے کہ دوسرے انسان سے. یہ بھی ہے نا قرآن میں بھی یہ آیت بھی آتی ہے نا. یہ قرآن میں ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس میں تو کچھ اور بات لکھی ہوئی ہے, اس کا ایسے تو کوئی تعلق نہیں. اور یہ تو لوگوں کو اسلام سے پہلے ہی پتا تھا کہ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ جیسے کسی کے پیٹرنز الگ الگ ہوتے ہیں. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو فنگر پرنٹس کے ساتھ اٹھائیں گے, انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ اٹھائیں گے. بالکل. بیسیکلی سوری میں اگر غلط نہیں سمجھا, علی بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ انسانوں کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں تو یہ اس بات پہ دلیل کرتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے نا وہ مطلب سائنس بول رہی ہے کہ انسان کے اندر ایسی چیزیں ہیں ویسی چیزیں ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن انسان تو مطلب اس سے آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر قرآن میں لٹ سے, ویسے مجھے تو کوئی ملا نہیں لیکن شاید میں غلط ہوں, لیکن اگر لٹ سے قرآن کہتا ہے کہ ساروں کے فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہیں, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک سچی اور حق کی بات کر رہا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے. مطلب بیسیکلی کوشچن کیا ہے آپ کا, مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس آ رہے ہیں, جیسے قرآن میں وہ سائنس مینشن ہے کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں جو سائنٹیفک بولتے ہیں نا. تو علی بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر سارے دنیا کے ہر انسان کے فنگر پرنٹ میچ کرتے اور دنیا کے ہر انسان کی شکل ایک جیسی ہوتی, ہم ایک لمحے کے لیے آپ ایزیوم کریں, تو آپ کو ہم یہی کہہ رہے ہوتے اور قرآن یہی کہہ رہا ہوتا کہ وہ خدا ہی ہے جو ساروں کو ایک جیسی شکل اور ایک جیسے فنگر پرنٹ دیتا ہے. اگر خدا کا یہ نظام اس طرح کا نہ ہوتا تو سب کی مختلف شکلیں ہوتی اور ایک جیسی شکل خدا دوبارہ نہ بنا سکتا. پھر آپ اس دلیل کو آپ کیسے رد کرتے؟ مطلب ایک لمحے کے لیے آپ ازیوم کریں کہ دنیا کے ہر انسان کے فنگر پرنٹ سیم, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ یا اگر یہ بات قرآن میں لکھی ہوتی تو کیا آپ یہ مان جاتے کہ خدا نہیں ہے یا خدا ایگزسٹ نہیں کرتا, یا قرآن پہ آپ پھر ڈاؤٹ کرتے؟
آپ اس وقت بھی اسی طرح اس پہ ایکسپٹ کرتے، اس کو اسی طرح زیوم کرتے جیسے آپ ابھی لے رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو یہ سائن نظر آ رہا ہے، اگر ہم سب کے فنگر پرنٹ سیم ہو رہے ہوتے تو آپ وہ سائن بتا رہے ہوتے، دیکھو یار سب کے فنگر پرنٹ بھی تو سیم ہے آپ کہہ رہے ہوتے کہ سارے سیم ہیں، اور یہ بالکل بالکل صحیح بات، یہ بھی تو ایک سائن ہے نا. دیکھیں جی ایک چیز چلیں بہرحال یار بہت ہو گیا، مجھے جانا ہے اور میرا ٹائم ہو گیا، 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے. خرم بھائی میں آپ سے واٹس ایپ پہ کال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ سے جی ضرور. تھینک یو پھر آ جائیے گا علی بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا. ویسے بھی ہم فرائیڈے کو اب انجم بھائی علی بھائی کہہ رہے ہیں ایک سوال ہے، لے لیں، میرا خیال ہے ان کے دل میں کسک نہ رہ جائے. جو چمپس ہوتے ہیں نا، جو چمپینزیز ہوتے ہیں، میں نے ان کی فنگرز میں بھی دیکھا ہے کہ میں نے ان کو ڈیپ دیکھا ہے کہ ان کی فنگرز بھی ملتے ہیں، جی ہے نا. میں نے بھی چیزیں دیکھی ہے، وہ جیسے انسان کی فنگرز بھی ہوتے، چمپس کی فنگر بھی ایسے ہوتے. چمپس کے فنگر کو بھی اٹھائے گا اللہ میاں اوپر؟ نہیں، یہ میرا نہیں سوال تھا، بٹ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بھی مطلب ہے نا کہ ان کی فنگر بھی سیم ہے، مطلب ایز اے لاجیکل میں ایسے سوچتا ہوں. ان کے فنگر پرنٹ تو آپ کو ایوولوشن بتاتا نا کہ کیوں سیم ہے. ہاں وہ چیز وہ میں نے پڑھا، یہی سوال تھا میرا. بالکل، وہ تو ایوولوشن آپ کو بتاتا ہے کہ ڈی این اے دونوں کا جو ہے وہ 99% سملیرٹیز ہے. اور آپ بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ ان کے اسکیلیٹنز دیکھتے ہیں تو انسان کے اور چمپینزیز کے تو آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. گوریلا کی جو سینس ہوتی ہے، مجھے بھی لگتا ہے کہ اس کی بھی سینس کم ہوتی ہے. اگر ان کا بھی برین ڈیولپ ہوگا تو وہ بھی انسان کی طرح ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. لیکن برین ڈیولپمنٹ بھی علی اپنی ڈومین میں ہوتی ہے نا، اس ڈومین سے باہر جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی ایوولوشن اس کے ساتھ وہ کام کرتی ہے، اس کے بیونڈ تو نہیں جاتی. یہ میں سوچ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ بھی تھا کہ جب مطلب اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، جیسے کوئی حافظ کرتا ہے، کوئی یہ پڑھتا ہے، اب جس کو قرآن نہیں آتا ہے اس کو بھی ٹائم لگتا ہے نا بہت، مطلب پڑھنے میں. بولتے ہیں کہ کسی کو قرآن پڑھنا ہے کہ اس طرح پڑھنا ہے، وہ چیزیں حروف تہجی، کیونکہ ہماری لینگویج تو عربک مت ہے. یہ بھی سوال تھا میرا. کیا مطلب عربک لینگویج ہے نا سر، ہماری وہ لینگویج نہیں، الگ الگ لینگویجز ہے. کہ ہم کیسے وہ سمجھ سکتے ہیں وہ لینگویج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خود سمجھ سکتے ہیں نا وہ اپنی لینگویجز. ہاں، یہ ایک بڑا اچھا اعتراض ہے، اور یہ اعتراض بہت سارے لوگ کرتے ہیں، صرف آپ نے نہیں کیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو عربی نہیں آتی وہ عربی سیکھیں. ہمارے پاس بہت سارے قرآن حضرات آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے اپنی تعویل دینے کے لیے، اور اسی لیے آپ کو مختلف سبجیکٹو جو ٹرانسلیشن ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں. یہی اس میرا بات ایک دوسرا سوال بھی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری دوسرا نہیں، آٹھواں سوال آخری سوال ہے، بس اب ختم کریں اس کو. دنیا کو بنایا، مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں پھر ساری دنیا، پوری دنیا کو عربک لینگویج میں بنایا، ان کو عربک لینگویج دی؟ کیونکہ یہ مذہب تھا ہی عربوں کے لیے، دیٹس اٹ. بس یہ بھی میرا سوال تھا، یہ بھی اس میں بھی. چلیں ٹھیک ہے، پھر آ جائیے گا بھائی، ہم سٹریم کرتے رہتے ہیں، آپ پھر آ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ علی بھائی بہت اگر آپ سوال لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ ویسے بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں، میرے چینل پہ میری ای میل موجود ہے. اور میں بار بار یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے موبائل سے ایکسیس کریں گے تو ای میل نہیں دیکھ سکیں گے، لیپ ٹاپ سے ایکسیس کریں گے تو ای میل دیکھ سکیں گے. بینر پر بھی ای میل موجود ہے، چینل پر بھی ای میل موجود ہے، فیس بک آئی ڈی بھی ہے، انسٹاگرام آئی ڈی بھی ہے، آپ کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی کمنٹ سیکشن دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کیسے رابطہ کیا جائے، آپ سے کیسے رابطہ کیا جائے. بھائی چینل پہ ہر جگہ میں نے اپنی انفارمیشن دے دی ہے، تھوڑی سی اپنی بھی عقل استعمال کیا کریں اور کوشش کریں چیزیں ڈھونڈنے کی. چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. پھر ملیں گے. بائے بائے. تھینک یو سر. تھینک یو.